बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और इस खूबसूरत सुबह और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ मैं हूं नवीद निजामी। सुबह सवेरे जब आपसे सलाम दुआ होती है तो एक रिवायत बार बार मेरे ज़हन में आती है जिसे रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है और मैंने आज समझा कि आपसे भी शेयर कर लूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम महफिल में आओ तो सलाम किया करो और जब महफिल से जाओ तो भी सलाम किया करो। ये दो जुमले हम अपनी जिंदगियों पे क्यों नहीं अमली तौर पर इख्तियार करते? अमूमी तौर पर अब ये रिवाज पनप रहा है। वैसे तो हमारे दीन में, हमारे मजहब में, हमारी रिवायात में, हमारे जितने भी फैमिली जो ब्रॉटअप होते हैं उनमें हमें सिखाया जाता है कि बड़ों को अदब से सलाम करो, कहीं जाओ तो सलाम करो, किसी छोटे से मिलो तो सलाम करो, हम असर हो, हम उम्र हो, उसको सलाम करो। ये बात कहनी सुबह सवेरे इसलिए मुझे जरूरी लगी कि पिछले दिनों एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा और वो क्लिप एक मारूफ ड्रामे का भी था। यहां पे जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हम क्या रिवायात यहां पे प्रमोट कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा मामला जहां पे बड़ों के पास आप जाके मिलते हैं, जहां पे आप फैमिली गेट टुगेदर में आते हैं तो सलाम की रिवायत नजर नहीं आ रही। अगर इस तरह की चीजें प्रमोट की जाएंगी तो इसका मतलब यकीनन यह है कि हमें अपनी रवायात से दूर किया जा रहा है, इसको इंटेंशनली प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सरासर बिल्कुल नाकाबिल तलाफी नुकसान की तरफ हमें लेके जाएगा। तो हम जिस तरह अपनी अमली जिंदगी में, जैसे मैं आपसे मिलता हूं, आपसे गुफ्तगू होती है तो हम सलाम दुआ के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद होते हैं, हम उनसे सलाम दुआ के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आम रूटीन में जब हम कहीं जाते हैं तो हम सलाम दुआ जरूर करते हैं। तो इससे बरकतें भी हैं और आप एक दूसरे पर रहमतें जो होती हैं, जो कहा गया है कि एक दूसरे के लिए खैर खाही मांगो, उसका भी एक सबक हमें मिलता है। तो इससे आगाज करना चाहिए। प्रोग्राम का आगाज करता हूं, आपको बताता हूं जो हमारा फॉर्मेट होता है। तलावत कुरान करीम से हम आगाज करेंगे। आज का वजीफा, आज की शख्सियत, आप जो सवालात हमें लिख भेजते हैं उनके जवाबात हम शामिल करेंगे। फिर आज की जो बात होगी, बड़ी खूबसूरत शख्सियत, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सीरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन पे बात करेंगे। इनकी जिंदगी के हवाले से, इनके जो अदवार में चीजें हुई हैं उन सब पे हम डिस्कशन भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फिर ख्वाबों की ताबीर होगी, हदिया नात भी पेश किया जाएगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपको तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं कारी कुर्बान हुसैन सईदी साहब, फाजिल क़िराअत अशरा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं, इनको मैं कहता हूं हंसती मुस्कुराती शख्सियत। और अभी जब हम ऑन एयर जाने वाले थे तो हमारी थोड़ी नोकझोंक भी चल रही थी मोहब्बत वाली, तो हम इनको फिर से यही रिकॉल कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी और एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लें जी, मैंने अपने मेहमानों का तारुफ आपको करवाया, तो पहले फैज़ हासिल करते हैं तलावत कुरान करीम सुनने का। कारी साहब प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
واللہ علی کل شیء قدیر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، کیا خوبصورت انداز، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہے، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تلاوت کیجیے سورہ توبہ آیت نمبر 38 سے 40 تک، اور ابھی میں بڑھتا ہوں بٹی صاحب کی طرف۔ اور بٹی صاحب، سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو بڑا اچھا احساس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں سوچ طلب ہوتی ہیں، جن سے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، یا ہمارے ٹیم ممبرز آپ سے اکثر جو چیزیں پوچھتے رہتے ہیں دین کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہم آپ کو تہہ دل سے شکریہ کہتے ہیں۔ اچھا سر، آج کا وظیفہ کائنڈلی بیان کر دیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب، ہمارا دین اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے امت کو رحمت ہی رحمت میسر آئی ہے۔ چاروں طرف سے اللہ کی رحمتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، جن کو ہم وظائف کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، وہ ہماری روحانی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں اور جسمانی بھی پوری کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہمارے بدن، ہماری آنکھوں اور ہمارے کانوں کی سلامتی کے لیے ہے۔ اور یہ دو آنکھیں اور دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا اعضاء دیے ہیں، ان کی شریعت میں مادی قیمت بھی بہت ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے ظلم کرتے ہوئے کسی بھی شخص کی آنکھ، ہاتھ، کان، کچھ عضو ایک ضائع کر دے، تو جو دو جوڑا ہیں ان کی 100 اونٹ دیت ہے، اللہ اور ایک کی 50 اونٹ۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو 50 اونٹ اس کی دیت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان خوبصورت نعمتوں کی حفاظت کے لیے کیسا زبردست نظام بنایا ہے۔ ہوا تیز چلے، ذرہ آتا ہے مٹی کا، اور آپ کی آنکھیں آٹومیٹک بند ہو جاتی ہیں کہ وہ ذرہ بھی اندر نہیں جائے، اس کو نقصان نہیں دے، اتنی نازک ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور یہ نعمت، دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، دل، گردے، جگر، یہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں جب ہم خبریں سنتے ہیں۔ ہمیں کوئی آ کر بتاتا ہے جو فلاں کو یہ مسئلہ ہوا تھا تو ٹرانسپلانٹ کے ذریعے انہوں نے یہ کیا، لیکن اتنے کروڑ کا خرچہ ہے، اس کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اور ایک نعمت ہے جس کی طرف کبھی کسی کا دھیان نہیں گیا۔ وہ نعمت کون سی ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو آٹومیٹک یہ شٹر بند ہو رہے ہیں، بالکل بالکل۔ آنکھ کو ریسٹ مل جاتا ہے، پھر ضرورت پڑتی ہے تو کھل جاتی ہے، ہم سونا چاہیں تو بند کریں، آرام کرتے ہیں۔ یہ جو آٹومیٹک شٹرنگ ہے، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 24 گھنٹوں میں ہم اس کو کتنی بار آٹومیٹک بند کرتے کھولتے ہیں، کبھی سانس ہی نہیں ہوا،
لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دینے کے بعد واپس لی ہو ذرا اس سے پوچھیں. پوچھ کے دیکھیں. بالکل. یونان کا ایک تاجر ہے، اناسس اس کا نام ہے، دنیا جہان کی دولت اس کے پاس ہے، اپنے اس کے بحری جہاز ہیں جو پورے کاروبار کے لیے دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک دفعہ ایک ٹی وی میں انٹرویو کے دوران اس سے پوچھا اینکر نے کہ سر کبھی آپ کی بھی کوئی خواہش تشنا رہی ہے، کیونکہ ہر بندے کی بے شمار خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والا صاحب. جی بالکل. تو اس سے پوچھا کہ آپ کے بھی کبھی کوئی خواہش تشنا رہ گئی؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، بڑی دیر سوچتا رہا، کہتا میرے پاس اپنے جہاز اتنے ورکر ہیں، دنیا پوری سے جو چیز منگوانا چاہوں آ جاتی ہے، کچھ نہیں رہا. ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ شٹرنگ والی نعمت واپس لے لی، باقی ہر چیز موجود ہے. ڈاکٹر تھک گئے، ساری دولت دینے کو تیار ہے لیکن کوئی مارکا نہیں ہو رہا. یعنی آنکھ کی پتلیاں بند نہیں ہوتی آٹومیٹک. اللہ. جاگنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر ٹیپ لگا کے کھول دیتے ہیں، جب تھک جاتا ہے تو ٹیپ اتارتے ہیں تو اندھیری رات. اللہ اکبر. پھر وہی انٹرویو لینے والا اتفاق سے کہیں اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے ناصر صاحب اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی میڈیکل سائنس کوئی مارکا مار دے اور آپ کی یہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو آپ کتنی فیس دیں گے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کو؟ وہ جس نے پہلی مرتبہ کئی لمحے سوچا تھا، اس دفعہ وہ فوراً بولا، کہتا اب میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور سائنسدان مل کے یہ میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے صحیح نہ کریں، صرف ایک بار یہ میری شٹرنگ صحیح کر دیں، میں اپنی مرضی سے کھول کے آنکھوں کو بند کر لوں تو میں اربوں ڈالر سب دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی جو ہمیں ملی ہے. ان کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا ہے. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کو صبح شام ایک دعا 3 بار پڑھتے ہوئے سنتا تھا. تو میں نے پوچھا ابا جی آپ صبح بھی 3 دفعہ پڑھتے ہیں، شام کو بھی 3 دفعہ پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو آپ کے طریقے کے مطابق جئیں گے تو حفاظت ہے. تو وہ حفاظت ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، پورے جسم کی سلامتی کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے جو 3 دفعہ پڑھنا ہے، صبح بھی اور شام بھی. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. معنی کیا ہے؟ جی. بندہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ میرے اس پورے جسم کو سلامت رکھ، اللہ میرے کانوں کو سلامت رکھنا، اللہ میری آنکھوں کو سلامت رکھنا، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. آخر میں اپنے قیدے کا اظہار بھی کرتا ہے اور ریکویسٹ بڑی جامع کر دی کہ اللہ یہ پورا جسم سلامت ہوگا تو اربوں خربوں کی دولت کسی کام آئے گی. اگر بندہ بیمار ہو جائے، آنکھیں سلامت رہ رہے ہیں خدا نخواستہ، یا کانوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ جو گاڑیاں اور وہ نعمت اور وہ گھر اور جو دولت ہے وہ بدمزہ سی ہو جاتی ہے. تو زندگی کا لطف لینے کے لیے ان نعمتوں کی سلامتی ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیا کہ یہ صبح شام پڑھیں، اللہ سے سلامتی کی ریکویسٹ کر لیں، وہ دے گا. جب 3 مرتبہ بندہ بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور صبح شام بندہ مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، آنکھوں کو سلامت رکھے، کان سلامت ہوں، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. بڑی صاحب یہ ایسی ہے نا، کوئی آپ کا ڈور ناک کر رہا ہے آپ سے سوال کر رہا ہے، کسی ٹائم پہ جا کے آپ کہیں گے یار اس کے لیے دروازہ کھول دو، کسی ٹائم پہ آپ جا کے کہیں گے، پر نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دور سے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آ رہا ہے، اس نے جانا کوئی نہیں، یہ نہیں جائے گا، اور پھر آپ پیشگی بھی کھول دیتے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے. آپ کسی کے سوال پہ بار بار سوال پہ کہتے ہیں یار اس کو جواب دے دو. تو آپ نے کیا خوبصورت بات کی کہ پھر جب آپ التجا کرتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، کہیں جائیں نہ، اور بندہ یہ اظہار کر دے کہ اللہ میں تیرا ہی فقیر ہوں، تیری ہی رحمتیں چاہتا ہوں، تیرے ہی فضل و کرم کا محتاج ہوں، تو پھر وہ مالک کہتا ہے یہ تو ہے ہی میرا، تو پھر اور کہیں جا بھی نہیں رہا، تو پھر وہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر. بے شک. سر دوبارہ بیان کر دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ آج کا وظیفہ آپ کو بیان کر دیا. اور بھٹی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے، میرا ذہن رک گیا وہاں پہ آ کے، کہ آپ کے اور میرے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پہ میں بات ضرور کروں گا، لیکن ابھی آج کی شخصیت شامل کرتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. آج کی شخصیت ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا پیکج دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، جانشین، صحابی
اور ہجرت مدینہ کے ساتھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ آپ ہاتھی والے واقعے کے 2.5 برس بعد سن 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں آپ کا شمار قریش کے دولت مند افراد میں ہوتا تھا۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوری اسلام قبول کر کے آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد 13 برس مکے میں گزارے۔ یہ سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ آپ غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل بیماری کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں آپ کی جگہ امامت کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی دن مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اسلامی میں والی، گورنر اور قاضی مقرر کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف سرحدوں کی طرف 11 لشکر روانہ کیے۔ آپ نے اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل کو سبق سکھا کر اسلامی حکومت کا مطیع بنا لیا۔ فتنہ ارتداد ختم کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخر کو 63 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو حجرہ صدیقہ میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جی پیکج آپ نے دیکھا، اور آج اسی پہ ہم اپنا باقی پروگرام بھی کریں گے اور پوری روشنی ڈالیں گے آج کی اس عظیم شخصیت پہ، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سیکھنا ہوگا۔ سر بات یہ ہے کہ آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ دل میں ایسی تڑپ جاگتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بے شک پروگرام کا فارمیٹ جو بھی ہے، جو بھی چیزیں، ایک دفعہ اس پہ بات ضرور کریں۔ سر یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ ایسے جملے، ایسی سوچ، ایسی دل میں میری تو فیلنگ بڑی عجیب ہوگی آپ کے اور میرے پیر و مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر کیا یہ معاملہ کیا ہے، ذرا بیان تو کریں۔ یہ بھی اس مالک کا فضل و کرم ہے کہ میری اور آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جو دوسرے بندے کے دل پر اثر کر جائے، تو یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بھی اس مالک کی دین ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ اور پھر یہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ کے اپنے دل میں کسی ہستی کے ساتھ خاص محبت، بے شک خاص لگاؤ ہو، خاص پیار ہو، تو پھر وہ پیار، وہ محبت، وہ چاہت آپ کے لفظوں میں بھی جھلکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنا دے کہ ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے سر، سوالات شامل کرتے ہیں جی۔ اور پہلا سوال ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے اکثر اوقات ایسا فیل کرتی ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں کہ نماز کی کتنی رکعت ادا کر دی تھی اور کتنی رہ گئی ہیں، تو کیا پھر سجدہ کرنے کے بعد وہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، یا رکعت کے لیے دوبارہ سے نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی؟ اس میں پہلے تو یہ چیک کرنا ہے کہ کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے، نقص کہاں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، اور جو ضرورت مند تھے جنہوں نے باہر جا کے کام کاج کرنا تھا، وہ صحابہ تو فٹافٹ نکلے کہ آج تو نماز بھی مختصر ہو گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ سوچتے ہوئے مسجد کے قبلے میں جو ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے، اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. تو ایک صحابی ہیں ذوالجدین، ان کے ہاتھ ماشاءاللہ لمبے لمبے تھے، انہوں نے جرأت کی اور راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ سارے موجود تھے، لیکن کوئی ہیبت کی وجہ سے بولا نہیں. انہوں نے جرأت کی اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ کمی ہوئی ہے نہ میں بولا ہوں. کہتے نہیں اللہ کے رسول کچھ تو ہوا ہے، آج آپ نے 2 پر سلام پھیر دیا ہے. تو آپ نے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ ذوالجدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو باقی کو بھی حوصلہ ہوا کہنے کہ اللہ کے رسول ایسا ہی ہوا ہے. تو پھر آپ نے پہلے وہ جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں آپ قبلہ رخ کھڑے ہوئے 2 رکعتیں مکمل کی، اور پھر اینڈ پر جب صحابہ کرام سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، یعنی تشہد سارا پڑھ لیا ہے، دعائیں مانگ لی ہیں اور سلام کا انتظار کر رہے تھے، تو پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کیا اور دونوں سجدوں کے بعد آپ نے سلام پھیرا. تو یہ ہے طریقہ کہ اگر نماز میں کمی ہوئی ہے، آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے 2 پڑھی ہیں، تو پھر تو سجدہ صاحب اینڈ پہ اس طرح کریں گے. اور اگر آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا، نماز کے دوران ہی آپ سوچ میں پڑے ہوئے کہ کتنی پڑھی ہیں، تو پھر جو کنفرم ہیں اس کو بیس بنائیں گے. اگر آپ کو شک ہے کہ 2 پڑھی ہیں کہ 3، تو 2 تو کنفرم ہے نا. اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 کنفرم ہے. اگر 1 اور 2 میں شک ہے تو 1 کنفرم ہے. تو اس 1 کو بیس بنا کر پوری نماز مکمل کریں اور اس کے بعد جا کر اسی طرح تشہد پڑھنے کے بعد 2 سجدہ صاف کریں اور پھر سلام پھیر لیں، تو انشاءاللہ وہ جو بھول چوک ہے وہ پوری ہو جائے گی. یعنی دونوں صورتیں موجود. جی بالکل دونوں موجود. اچھا بڑی صاحب، پھر ایک اور کویسچن یہ پوچھا گیا ہے، میرا شوہر مجھے الگ سے کوئی جیب خرچ نہیں دیتا، تو کیا میں اس کی جیب سے وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی رقم نکال کر اس جمع شدہ رقم سے اپنے لیے زیور خرید سکتی ہوں، اور کیا میں اس میں سے صدقہ بھی کر سکتی ہوں؟ پہلے تو آپ یہ ذرا تصور تو کریں جی کہ آج کل سونا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کے قریب تولہ ہو چکا ہے. جی. تو یہ تھوڑی تھوڑی کتنی تھوڑی ہوگی کہ جیسے زیور خریدنے کی بات ہو. یعنی ہماری ان بہن کے ذہن میں 5 10 20 ہزار تھوڑا ہوگا نا. اچھا ٹھیک وہ یہ سمجھ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اور برکت دے جی. اگر ان کے نزدیک 20 25 تھوڑا ہے جی تو پھر خامد بھی محسوس نہیں کرے گا. لیکن اس کی سنت میں مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ہند آئیں اور آ کر یہی مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابو سفیان بڑے سنبھال کر خرچ کرنے والے صحابی ہیں، تو ہمیں اور بچوں کو اتنا وافر خرچہ نہیں دیتا کہ جو ہماری ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، تو ہمیں ان کو بتائے بغیر گھر میں جو مال رکھا ہوتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے، تو کیا ہم لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خودی ما یکفی کی و ولدی کی بالمعروف. معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے کے چلن کے مطابق جو محسوس نہ ہو، اتنی سی رقم، جیسے انہوں نے کہا یہ تھوڑی تھوڑی لے لیتی ہوں جو خامد کو محسوس بھی نہیں ہوتی، تو اتنی سی چیز جو ان کی اپنی ذاتی ضروریات ہیں، بچوں کی ضروریات ہیں، اگر پوری نہیں ہو رہی تو وہ لے سکتی ہیں. لیکن اگر اتنی اماؤنٹ نکالی کہ خامد واقعی پریشان ہوا کہ میں نے ادھر پیسے رکھے تھے گئے کہاں، تو پھر درست نہیں ہوگا. تو اپنے ماحول کو دیکھ کر، اپنے گھر کو دیکھ کر، اپنی آمدن کو دیکھ کر پہلے تو ضروریات کو محدود کریں، اور اگر کوئی ایسی ضروریات ہیں کہ جن کے لیے خامد پیسے خوش دلی سے نہیں دے رہا اور آپ کی واقعی وہ جینون ضرورت ہے، تو پھر آپ اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے خامد بڑکے، مشتعل ہو جائے، غصہ آئے اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے بلکہ بگڑ جائے. تو اس کو بھی اس بیوی نے خود ہی جج کرنا ہے کہ کتنی اماؤنٹ اس کے نزدیک معمولی ہے، کتنی اماؤنٹ وہ برداشت کر پاتا ہے. تو اس حساب سے اگر اپنی ضرورت کے لیے لیتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بہت فرینکلی ہو جائیں، فرینڈلی ماحول ہو اور وہ خود بتا کے دے دیں کہ جی ہمیں اتنی ضرورت ہے، بچوں کی یہ ضروریات ہیں اور آپ نے جو خرچہ دیا تو وہ کافی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ خامد بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں، وہ مان جائے گا. وہ کہے گا چلے اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے مینج کر لیں گے، میرے پاس پیسے آنے والے ہیں، پیمنٹ آنے والی میں دے دوں گا. تو یہ اس سے بھی بہت بہتر ہے. اچھا بھٹی صاحب، لیکن اس پرٹیکولر کویسچن میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ضروریات کے لیے نہیں ہے، وہ پیسے وہ پیسے لگژری کے لیے ہیں، ذرا آسائشوں کے لیے، تو پھر نہیں تھی، پھر نہیں ٹھیک ہے. ضروریات کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل. اس طرح سے تو پھر یہ معاملہ ہی سارا غلط ہو جائے گا. میں کہتا ہوں گھر بگڑتے کیوں ہیں؟ بگڑتے لڑائیاں اسی لیے تو پڑتی ہیں. خامد نے لا کر مال دیا اور بیوی ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ خاتون خانہ
خاوند کے مال اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مال کا اور بچوں کا کیا خیال رکھا، کیا تربیت کی ہے، کیسے سنبھالا ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ سنبھالے، اس کو اجاڑے نہیں. تو ہماری وہ بہنیں جو اس وقت ہمیں گھروں میں بیٹھے دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، اور یقیناً ان کی مسکراہٹ ہی ان کو جواب دے رہی ہوگی خود سے کہ جو وہ کام کر رہی ہیں اگر تو وہ ضروریات کے لیے ہے تو چلے پھر تو کسی حد تک جیسا بھٹی صاحب نے فرمایا قابل معافی ہے، لیکن اگر لگژری کے لیے ہے تو پھر تو جواب دینا پڑنا جی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بھٹی صاحب آگے بڑھتے ہیں. ہم میاں بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے متعلق بہت زیادہ سوچتے ہیں، ہر چیز کا بھوت اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ہماری عبادات پر منفی اثر پڑ رہا ہے. اس صورتحال سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیے. ہاں، ان کی رہنمائی ہم تو گزارش کریں گے کہ وہ اتنا نہ سوچا کریں. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچنا یہ قابل تعریف ہے، عیب نہیں ہے، لیکن اتنا سوچنا کہ سوچ کے آپ اپنے دماغ کو خشک کر دیں اور پھر نیند اڑ جائے، پھر نیند کی گولیاں لینی شروع کر دیں اور پھر زندگی ساری غصہ چڑچڑا پن الٹ پلٹ ہو جائے، تو اتنا نہیں سوچنا چاہیے. یہ سیم اسی طرح سے بھٹی صاحب کہ کوئی بھی چیز اوور ڈوز ہو جائے تو وہ اوور ڈوز نہیں کرنی. اوور ڈوز نہیں کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے لیں. مشورہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کئی مہینے مشورے میں چلتے رہے ہیں، ہاں صبح دوپہر شام کئی سیشن چلتے رہے، نہیں. ایک دفعہ مشورہ لیا ہے، ساری سامنے آ جائے گی حقیقت، معاملہ کلیئر ہو جائے گا، تو آپ اس کے بعد کیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ ایک کام کا سوچ لیتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا، یہ کرنا چاہیے، پھر کر گزریں اور پھر اس پہ چھوڑ دیں، آپ رزلٹ اس پہ چھوڑ دیں. بے شک. اگر آپ کے حق میں آیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ جیسا چاہتے تھے ویسا رزلٹ نہیں ملا تو پھر مومن صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے. اور پھر اس سے سیکھ لیں کہ یہ معاملہ میں نے شاید اس طرح سے نہیں کیا. مسلسل سوچنا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں یہ دو ہلکے پھلکے کارڈ ہیں جی، آپ مسلسل ان کو اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، پھر بھی آپ تھوڑا سا سہارا لے لیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو دماغ ہے اس کے اندر ایک سوچ، کتنی دیر تک آپ اس کو پکائیں گے، اور پھر سوچ کے وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت سوچتے ہیں، اور پھر عبادات ہی نہیں، صحت بھی خراب ہوتی ہے، گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، بندہ سوچ کے چڑچڑا ہوتا ہے، اور بچہ نارمل سی بات کرتا ہے، درست بات کرتا ہے، اور وہ اپنے سوچوں میں گم ایک دیتا ہے تھپڑ، تو گھر کا ماحول سارا خراب ہو جاتا ہے. بڑی صاحب یہ ایسے جیسے پریشر کوکر بن جاتا ہے. ہاں جی، اس میں پریشر بنتا رہتا ہے. بالکل. ایک بڑی خوبصورت بات آج میں نے پڑھی، جی، وہ کہتے ہیں جب پانی ابل رہا ہو نا، آپ نے کتیلی رکھی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، تو اس ابلتے ہوئے پانی میں آپ کو اپنا چہرہ بھی صحیح نظر نہیں آتا ہے. تو جب آپ سوچ کے دماغ کو آپ نے پگھلایا ہوا ہوگا تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی درست تصویر آپ کو نظر نہیں آئے، تو اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، تھوڑا سوچیں، سوچنے کے بعد جو فیصلہ ہوئے اس پر کر گزریں، ٹھیک، توکل کریں. اللہ پر بھروسہ جی بالکل ٹھیک ہے. پھر پوچھا گیا ہے کہ والد محترم کو فوت ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں اب تک اس صدمے اور افسوس سے باہر نہیں نکل پا رہی، کیا میرا یہ رویہ صبر کے منافی ہے؟ رہنمائی فرمائیے. ایک تو ہے کہ فطری طور پر والد صاحب کی یاد ستاتی ہے، یاد آتے ہیں، ان کی محبت یاد آتی ہے، ان کے احسانات یاد آتے ہیں، یہ تو جینوین ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہے کہ اس صدمے کو سوار کر لینا اور زندگی کے کسی کام میں وہ شریک نہیں ہو رہی، تو یہ رویہ غلط ہے. سوگ کسی بھی میت پر سوائے خامند کے، عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کسی بھی فوت ہونے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی. غمگین رہنا، کپڑے نہیں چینج کیے، میک اپ نہیں کر رہی، خامد کے حقوق نہیں دار ہو رہے، گھر کو نہیں سنبھال رہی، تو یہ صدمے کی کیفیت 3 دن سے زیادہ نہیں رہے گی، سوائے خامد کے 4 مہینے 10 دن. تو باقی کوئی بھی ہستی فوت ہو جائے تو 3 دن کے بعد اس کو نارمل ہو جانا چاہیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں. والد گرامی کی وفات کی خبر ملی تو 3 دن کے بعد باقاعدہ میک اپ کا سامان منگوایا، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. تو میک اپ کا سامان منگوا کے ہلکا سا میک اپ کیا، اور ساتھ وضاحت بھی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی وجہ سے مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم کہ کسی بھی وفات پر
خاتون کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں ہے. درست تو اس لیے میں نے یہ اظہار کرنے کے لیے کہ میں سوگ سے باہر ہوں. جی. اگرچہ والد بہت محبت کرنے والے تھے، بڑے مشفق تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے، اور بیٹیوں کا والد کے ساتھ جو پیار ہے اپنی ایک اٹیچ وہ بھی مثالی ہے. بے شک بے شک. اس کے باوجود وضاحت کر دی مسلمان خواتین کے لیے کہ 3 دن کے بعد آپ نے اس کیفیت میں نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اپنی زندگی کو روٹین میں لائیں. والد صاحب یاد آتے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. والد صاحب کے احسانات یاد آتے ہیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کریں. والد صاحب کی نیکیاں اور محبت یاد آتی ہے تو والد صاحب کے لیے حج کر لیں، عمرہ کر لیں، پروڈکٹیو چیزیں دعائیں کریں. کریں جی بالکل. جن کا ان کو فائدہ ہو ان کو. تو اس بہن کے غمگین رہنے سے والد صاحب کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی. تو جیسے ہی وہ یاد آئیں ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نعیم ناصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ جی. انہوں نے 2 دفعہ یہی بات کی ہے مجھے، اور بالکل ذہن بار بار آتا ہے اس طرف کہ بھول جانا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک نعمت ہی رکھی یہ ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ صدمے یاد رہیں اور ہر وقت تازہ ہی رہیں تو ہم جی کیسے سکتے ہیں؟ زخم ہرے رہیں گے. جی کیسے سکتے ہیں؟ بے شک بے جینا شک. مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہماری ان بہن کے لیے زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، اور جس آپ نے دیکھا کہ فریش پانی وہی ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے. جو رک جائے گا وہ بدبودار پانی ہو جائے گا. زندگی بھی کچھ ایسے ہی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں جس فیلنگ میں آپ ہیں، جس کیفیت میں آپ ہیں، جو صدمہ آپ برداشت کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں آگے بڑھنا ہوگا بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. لیں جی، اگلا سوال ہے بٹی صاحب کہ میں الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن گزشتہ کئی برس سے ایک آزمائش سے دوچار ہوں. اب مجھے کیسے علم ہو کہ یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یا میرے درجات میں بلندی کے لیے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بھائی کو یہ جاننا ضروری ہی نہیں ہے کہ جو مشکلات آ رہی ہیں وہ درجات بڑھانے کے لیے ہیں یا ان کے گناہوں کی کچھ آمد ہے. ان کو کیا کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مصائب، یہ مشکلات صرف ان پر ہی نہیں آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء الصالحون ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ کڑا وقت، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں یہ اللہ کے نبیوں کو آتی ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. تو ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، پیارے نبی، چہیتے نبی، وہ اللہ کی کتنی بات کرتے ہوں گے. اس کے باوجود 18 سال اس قدر بیمار کہ جتنا مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بیوی بچے بھی چھوڑ کر چلے گئے، کچھ فوت ہو گئے، اور بیماریوں سے جسم بھرا ہوا ہے اور 4 پائی پر پڑے ہیں. جسم پہ کیڑے. 18 سال اس کیفیت میں. اللہ اکبر. اور پھر صحابی رسول اگر لیں تو حضرت عمران بن حسین ایک صحابی رسول ہیں، 20 سال تک کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، بلکہ انہوں نے تو پڑھنے کا طریقہ پوچھا جو ہمارے لیے رحمت بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بواسیر ہے اور اتنی شدید کہ 4 پائی پر لیٹے لیٹے نیچے خون گرتا رہتا ہے، اللہ اکبر، اٹھنے کے قابل نہیں. اللہ اکبر. تو آپ نے کہا، پوچھا جی کہ اللہ کے رسول میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو. تو یہ بھائی جو پوچھ رہے ہیں کہ میں نمازی ہوں 5 وقت کا، تو ان کو حوصلہ کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اس کا بھی ثواب ملے گا. اور باقی رہ گیا یہ کہ یہ میرا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم، کوئی ذہنی ٹینشن، کوئی جسمانی بیماری، کوئی تھکاوٹ، کوئی دکھ، کوئی پریشانی جو بھی مسلمان کو پہنچتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کفارہ بنا دیتے ہیں. تو ان کو ایک تو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اگر تکلیف آ رہی ہے تو انشاءاللہ گناہ بھی ختم ہو رہے ہیں. گناہ ختم ہوں گے تو جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں اس سے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. تو ان کو حوصلہ، صبر اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ مشکلات استقامت پہ رہنا چاہیے ان کو. اچھا سر، اس سے نا اکثر ایسے لوگ جو ہمیں ملتے ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جب بات کرتے ہیں، میں نے ایک سائیکی پائی ہے. وہ کیا ہے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، میں یہ اچھا عمل کر رہا ہوں، مجھے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے. جی، تو یہ سائیکی بھی پائی جاتی ہے، یا ایٹ لیسٹ چونکہ میں نیک ہوں تو کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے. مشکل نہیں. جبکہ میں نے کیا بتایا ہے جی کہ سب سے سخت امتحان، آزمائشیں، تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو آتی ہیں، اور پھر ان کے بعد جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا امتحان بھی مضبوط ہوتا ہے. دنیا کا بھی رول دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی. جو اسٹوڈنٹ تھوڑا کمزور ہو نا، استاد اس کو ویسے ہی چل یار کوئی گا نہیں نکالو، اور جو بڑا ذہین ہوتا ہے
جو بڑا پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذرا مشکل سوال پوچھو. منزلیں مشکل کی جاتی ہیں اس کی تاکہ وہ مزید میچور ہو, تو مزید اس اچھا. کی بھی جتنی مشکل آ رہی ہے اتنے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, گناہوں کی معافی بھی مل رہی ہے, تو ان کو بھائیوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا گیا سر, میری عمر 60 سال ہے, شوگر کا مریض ہوں, مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک رہتے ہیں, میرے لیے نماز اور دیگر عبادات کی ادائیگی کیسے ممکن ہے؟ جی اس سے ملتی جلتی ایک بیماری خواتین میں ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں. یہ بھی خون کسی رگ کے پھٹنے سے, کسی بیماری کی وجہ سے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور صحابیات میں ایسی ایسی صحابیات بھی ہیں جن کو 7 سال یہ خون مسلسل آتا رہا. تو ان میں سے ایک صحابیہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی میں نماز کیسے پڑھوں, میرے تو جسم سے مسلسل خون کے قطرے نکلتے رہتے ہیں, میں تو کبھی پاک ہی نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا نہیں, وہ جو ناپاکی والا خون ہے مینسز, وہ 5 دن 6 دن 10 دن جتنے دن بھی تمہیں آتے تھے وہ مائنس کر لو, ان دنوں میں نماز چھوڑ دو, اور جب وہ دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دو. تو اب یہ جو بھائی ہیں انڈر ویئر وغیرہ پہنیں اور وضو کر کے ایک دفعہ غسل کر لیں صبح کے ٹائم, اور پھر ہر نماز کے وقت یہ وضو کر کے تو ایک مکمل نماز ایک وضو کے ساتھ پڑھ لیں. ان کو 2 نمازیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک وضو کے ساتھ. ہر نماز کے لیے ان کو تازہ وضو کرنا چاہیے, اور انڈر ویئر اگر تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ تبدیل کر کے تو یہ اپنی نماز وغیرہ پڑھیں, ان کو چھٹی نہیں ہے. تو یہ جتنی استطاعت ہے, جیسے وہ کہتے ہیں عمر رسیدہ بھی ہیں, تو جتنی اللہ نے ہمت دی ہے, جتنی توفیق دی ہے, فرائض کے علاوہ نوافل سنتے جتنی پڑھ سکیں اتنی پڑھ لیں. ٹھیک ہے سر. آگے یہ پوچھا گیا, اگر کوئی شخص مجھے وراثت میں ملا ہوا میرا مال میری رضامندی کے بغیر لے جائے تو کیا میرے لیے خاموشی سے اس مال کو نکال لینا جائز ہوگا, اور اگر واقعی میں چپکے سے لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا مجھے ایسا کرنے پر گناہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو نقصان دو نہ نقصان لو. تو اس بھائی کی وراثت کا مال ہے, تو جس بھائی نے اس سے چھینا ہے, اس سے زبردستی لیا, ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور اب شریعت دوسرا قانون دیتی ہے, من وجد عین مالہ عند غیرہ فہو احق بہ. جس شخص کو اپنی چیز, کسی شخص نے چوری کر لی ہے, کسی نے ادھار لیا مکر گیا ہے, تو اپنی ہی چیز اس کو دوسرے بندے کے پاس بعین ہی نظر آ جائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں چپکے سے لے جاؤں, تو یہ سر عام بھی ان سے وہ اپنی چیز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, ان کا حق ہے. تو اس بھائی کو جنہوں نے یہ چھینا ہے ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور ان کو اگر اپنا مال ان کے پاس بعین ہی وہی مل رہا ہے تو یہ اس کے حقدار ہیں, اس کی اجازت سے اس کے سامنے لیں یا چپکے سے لیں, جس طرح بھی لے سکیں لے سکتے ہیں. سر عام لے سکتے ہیں, جی کچھ بالکل. ان کو چپکے سے کرنے کی ضرورت نہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, بہت شکریہ. وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا, اور آپ کا وہ جملہ دل میں گھر کر گیا. سر آج سارا دن کیفیت یہی رہی اللہ ہے, برکت دے آپ کو, آپ کے اور میرے پیر و مرشد جزاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سر پلیئر ہیونگ یو ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, ان کے ساتھ موجود رہے قاری قربان حسین سعیدی صاحب. آپ کے بھی آنے کا شکریہ سر, آپ کے بھی آنے کا شکریہ. آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں, اس سے نہ صرف آپ کی بلکہ ہم اپنی بھی رہنمائی اسی میں پاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ہم سیکھ لیں. آج ابھی پروگرام جاری ہے جس میں ہم آگے بات کریں گے آج کی بڑی خوبصورت شخصیت کے بارے میں, اور ان کی زندگی کے حوالے سے جانیں گے اور سیکھیں گے. پروگرام جاری ہے, آپ کو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.